अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है। कल तो बड़ा ही दिल था, बड़ी कोशिश की अपनी तरफ से, बड़ी कोशिश की, नात भी याद करके बैठ गई, कागज़ भी सारे फैला के बैठ गई, मगर अल्लाह का हुक्म नहीं था। वो मैच भी था तो बस पता है पाकिस्तानी कौम तो फिर काफ़ी अरसे से बड़ी कोशिश करके पाकिस्तानी कौम को मैच पे चढ़ा दिया गया है कि बस मैच हो तो बस आँख दरवाजे बंद करके बैठ जाओ। वो टाइम बस ऐसे ही करते करते गुजर गया, फिर चांस नहीं मिल सका। फिर बाद में मैं खुद इतनी थक गई, मैं फिर जल्दी सो गई। और शुक्र है अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैं शुरू से भी, जब बेटियां भी छोटी थीं, हमने शुरू ये तरीका रखा था, भाई मैच शुरू होता था 10 मिनट तक देखना, फिर बंद कर देना, अपने रोज़मर्रा रूटीन वर्क के तहत जो काम करने, फिर दरमियान में ज़रा देख लेना भी क्या हालात हैं, फिर एंड में आके बिल्कुल आखिरी 5 मिनट में आके शामिल हो जाते थे। और जो तालियां बजा लेते, रोना तो रो लेते। लेकिन ये तो कौम ऐसी है, कोई मरता तो मरे, कोई जो कुछ होए, इसको हिलाना नहीं है आपने। हालांकि हमारी कौमी जो गेम है, खेल वो हॉकी है। हॉकी को उन्होंने इतने पीछे कर दिया, हालांकि किसी ज़माने में पाकिस्तान में हॉकी की टीम पूरी दुनिया में मशहूर थी। फिर ऐसे लोग आ गए जिन्होंने क्रिकेट को आसमान के साथ लगा दिया और हॉकी को बिल्कुल गुम कर दिया। अब ना वैसे खिलाड़ी हैं, ना कोई हालात हैं, बस अल्लाह ताला रहम करे। हमारे पाकिस्तान के बहुत से मामलात बहुत ख़राब हो गए हैं। ऐसे अगर कायद-ए-आज़म ज़िंदा रहती, उनकी सारी जो टीम थी, उनकी करने वाली काम करने वाले सारे लोग होते तो पता नहीं हमारे पाकिस्तान का क्या नक्शा होता है। और फ़ौरन पास ऐसे चोर गलत लोग आ गए जिन्होंने अच्छी अच्छी सीटों पे कब्जे करके अंदर ही अंदर दीमक की तरह पाकिस्तान को बस खाते रहे हैं। अब भी इस वक्त भी कितने लोग सामने आ रहे हैं, बड़ी दुआएं कर रही हैं अल्लाह ताला एक तो ये सैलाब आए, ये इससे जो है परेशानियां जो दुख बन गए अल्लाह ताला ये दूर करे, हमारे पाकिस्तान को फिर से सरसब्ज़ करे। पता नहीं कितने साल लगेंगे। इसके अंदर भी इतनी साजिशें हो रही हैं, शैतान बैठे, शैतान अपना काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला के बड़ी दुआ है, अल्लाह ताला रहम करे, खैर करे हमारे पाकिस्तान की और सब की भी। और जो परेशान हाल है अल्लाह ताला उनकी मदद करे, ना करे सारा उनका जो वक़्त है इस वक्त भी अल्लाह ताला उनकी बहुत मदद करे। और खैर हमारे पाकिस्तान की बहुत बड़ा है तो अज़ाब भी समझ, जैसे जो पानी था ना कि आप शक्ल देखते ना तो ऐसा लगता है उसकी कितनी इसकी आफतें बुलाई हैं, उसके अंदर ज़ोर दे दे के आगे जा रही हैं। आपको हक़ाइक़ साथ ही सुनाती हूँ। शेर और लूमड़ी। बयान किया जाता है कि एक दरवेश जंगल में सफ़र कर रहा था। एक जगह उसने एक गंजी लूमड़ी को देखा जो बेकसी और बेबसी की तस्वीर बनी एक झाड़ी के पास पड़ी थी। दरवेश को ख्याल आया कि ये बेचारी न शिकार करने काबिल है, न कहीं आने जाने का, ये अपने पेट के साथ भरती होगी। दरवेश ये बड़ी सोच रहा था कि एक शेर गीदड़ को मुँह में दबाए वहाँ आया। लूमड़ी के बिल्कुल पास रुक कर उसने अपने शिकार से कुछ खाया, बाकी वहीं छोड़कर चला गया। और इसी पास खुदा से गंदी लूमड़ी ने अपने पेट भर लिया, जो बच्चा कुछ था उसने। दरवेश इसे एक इत्तेफाक समझ, लेकिन जब दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ तो उसे पक्का यकीन हो गया कि इस मासूम लूमड़ी को रिज़्क़ पहुँचाने का इंतज़ाम अल्लाह पाक की तरफ से है। और फिर उसने अपने दिल में फैसला कर कि अब मैं अपनी रोज़ी हासिल करने के लिए कोशिश और जस्तजू ना करूँगा। खुदा जब इस लंगड़ी लूमड़ी को शेर की मार्फत रिज़्क़ पहुँचाता है तो मुझे भी भूखा न रखेगा। ये फैसला करके इत्मीनान से एक जगह पर बैठ गया। दरवेश को पक्का यकीन था कि मुझे भी कहीं न कहीं से खाने पीने चीज़ें पहुँचाई जाएंगी, लेकिन तो कई वक्त गुजर गए और उसके पास कोई ना आया। भूख की वजह से अंतड़ियाँ कुल वल्ला पड़ने लगी तो घबराहट पैदा हुई। उस घबराहट और परेशानी के इलम में बस गया। महराब से आवाज़ इसके कानों में आई, ऐ कम हिम्मत दरवेश, तू गंजी लूमड़ी बनना चाहता है, तुझे चाहिए तू शेर नर बने, अपना शिकार खुद मारे और इसमें दूसरों को भी खिलाए। जवान मर्दों की तरह सूरत और दूसरों का आसरा बन जा। ये उम्मीद कर कि खलकत तेरी इमदाद को आएगी। शिकार अपने लिए कर, आप मिसल शेर नर बन जा। है गंजी लूमड़ी गा दूसरों से मांग कर खाए। शेख सादी शिकायत में असूल रिज़्क़ के सिलसिले में से इस्लामी नुक्ता नज़र बताया कि तवक्कुल की हकीकत से आशना किया। कहते हैं कि रिज़्क़ का ज़िम्मेदार राज़िक़ हकीकी ने ले लिया और जो जानदार रिज़्क़ हासिल करने के ज़राई वसाइल से महरूम है, इन्हें खुद कोशिश करनी चाहिए। अगर वो ऐसा न करेंगे तो कुफ़रान नेमत होगा। हाथ पैर अक्ल ज़बान और आँखें सब अल्लाह की बेहतरीन नेमतें हैं और इससे काम न लेना सख्त नाशुक्री है।
پاکستان کے حالات دیکھ خون کے آنسو دل رو رہے، اتنی پریشانی دیکھ کے لوگوں کی حالتیں دیکھ کے اتنی دور بھی ہیں. تو اللہ کرے کہ سارا پاکستان ایک ہو جائے. جیسے پہلے وقت میں پاکستان میں کوئی برا وقت آتا، کوئی مشکل آتی تھی، سارے کیسے دل و جان کی سب کی مدد کرتے تھے. اور یہ جو مدد ہے ہمیں صرف آج ہی نہیں کرنی، آئندہ بھی کئی سال تک، کئی مہینوں تک کرنی پڑے گی. جو حالات نظر آ رہے ہیں بہت بڑی تباہی ہو گئی ہے، بہت نقصان ہو گیا ہے پاکستان کا. ہم سارے جتنے بھی مسلمان ہیں پہلے کی طرح جیسے سب ایک ہو کے ایک جان ہو کے سب کے دکھ ہم سنبھالے تھے، ہم سب نے مل کے. تو اللہ کرے کہ ساری قوم ایک ہو جائے. لیکن اب بھی کچھ شیطان لوگ ہیں، اللہ پاک خیر کرے، اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے. اور کوشش کریں اب اس کے بعد پہلے تو مالی امداد کریں نا جتنی ہو سکتی ہے، کچھ کھانے پینے چیزیں، اس کے بعد کوئی کپڑے، کوئی جوتے وغیرہ، یہ بھی اب سے اکٹھی کرنی شروع کر دیں. میں بھی کر رہی ہوں. اور نیت یہ بھی کالی کہ ہر مہینے کچھ نہ کچھ بھئی پیسے جو ہوں گے اس میں سے کچھ نہ کچھ لازمی بھی چندہ دینا ہے. یہ نہیں بھی ایک بار دے کے بیٹھ جانا ہے، بھی کچھ نہ کچھ خیر خیرات کرتے رہیں گے. ایسے لوگ بھی ہیں جو ہاتھوں ہاتھ سارے کام کر رہے ہیں، تو تسلی ہے. بس ہر دینے ہیں، جو کچھ دینا ہے اللہ کے لیے دینے ہیں، لیکن اچھے ہاتھوں میں دے جو پورا سے ان کو ان تک پہنچائے. اللہ کرے نہ سارے ان کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور کرے. سب گھر بار مال مویشی سب کچھ ان کا رڑ گیا نا، کتنا وقت لگے گا. اللہ پاک ان کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان پہ رحم کرے. اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ لوگ اللہ سے دور ہو گئے ہیں. ہر وقت نیٹ 24 گھنٹے نماز اذان ہو رہی، کوئی پتہ نہیں ہے. نماز کا ٹائم ہے کوئی پتہ نہیں ہے، سبق پڑھنا ہے کوئی پتہ ہی نہیں ہے. بس کھانا پینا اور نیٹ، اور بس اچھے سے کھانے منگوا کے کھاؤ، بیٹھ کے چڑھ کے کسی کام کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ. یہی سلسلے چاہ رہے ہیں. اتنے کو عجیب طریقے سے اندر خانے ایسے پاکستانی قوم پہ حملے کر دی گئے کہ پاکستانی قوم جو اتنی بھی بہادر قوم تھی، جان دینے والی تھی، محبت کرنے والی تھی، بیس ہو کے رہ گئی ہے. گھر کے معاملات میں اتنی بیس ہے تو پیر وہ کیا کرے گی. اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہوش آواز دیں سب کو، اپنے جو حکم ہے، جو اللہ کے حکم ہے پہچانے اور صحیح طرح نیک نیتی سے زندگی گزاریں. یہ تو نیک نیتی نہیں، یہ بے ایمانی ہے. یہ اتنی ترقی ہو گئی ہے، اتنا کچھ ہو گیا ہے. تو پہلے ترقی بھی کام تھی لیکن لوگوں کے دل پاک صاف تھے، سب یکجاں ہو کے رہتے تھے، ایک سوچ سچتی سب کی. اب وہ ایک بات نہیں رہی ہے، اس کی پریشانی بڑھ گئی ہے. بس اللہ سے دعا ہے، اللہ سے فریاد ہے اور رحم کرے. وہ غفور الرحیم ہے، اس کی ذات غفور الرحیم رحم کرنے والی ہے. اللہ کرے جو امداد بھی پوری ان کے ہاتھوں میں جائے، کوئی فوج برد نہ ہو. اللہ کرے نا، ہم اتنے دور بیٹھے ہیں، کوشش تو کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بھی بس نیت ارادہ کر آدمی نے کچھ نہ کچھ جمع کرانا ہے، کوئی چیزیں نقد پیسے کوئی جیسے ہو سکے بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور سوچتے ہیں آنے والا وقت کتنا مشکل وقت ہوگا ہم سب کے لیے بھی. مال مویشی پھل سبزیاں سب کچھ تباہ برباد ہو گئے. اللہ تعالیٰ ذات رحم کرے، خیر کرے، غیبی مدد بھیجے. اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے، مددگار بنے. سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہوگا تو کیا نہیں ہوگا، بس پریشانی نظر آ رہی ہے. یہ آپ کو بتاتی ہوں ایک درخت کے بارے میں آئے، حیرت انگیز درخت. یہ میں امریکہ میں ہے. لکھا ہے ایک لڑکی ہے، یہ ہے شازیہ کمل. یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانی سے بھری پڑی ہے. دنیا میں ایسے عجائبات موجود ہیں جنہیں دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتے ہیں. آج ہم آپ کو دنیا کے چند ایسے درختوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کے بارے میں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے. بس قدرت کی ایسی حیرت انگیز تخلیق ہے جو دیکھنے والوں کو حیرت میں مبتلا کر دیتے ہیں. ان درختوں کو دیکھنے کے لیے سیاح دور دور سے آتے ہیں. جائنٹ دنیا کے سب سے بڑے درخت ہونے کا اعزاز جائنٹس کے پاس ہے. امریکی ریاست کیلیفورنیا میں پائے جانے اس درخت کی لمبائی 320 فٹ تک ہوتی ہے، جبکہ اس کے تنے کی گہرائی تقریباً 10 فٹ تک ہوتی ہے. استغفار. یہ درخت پہاڑی ڈھلوانوں پر اگتے ہیں. اس پرکامت درخت کا مجموعی وزن 6000 ٹن سے بھی زیادہ ہوتا ہے. استغفر اللہ. اور یہ دوسرا درخت ریڈ ووڈ. یہ دنیا کا سب سے اونچا درخت ریڈ ووڈ کہلاتا ہے. اس کی لمبائی 350 فٹ 105 میٹر سے بھی زیادہ ہوتی ہے. یہ درخت صنوبر کی قسم سے تعلق رکھتے ہیں.
جائنٹ اور ریڈ ووڈ کے درخت دنیا بھر میں صرف امریکہ ریاست کیلیفورنیا میں اگتے ہیں۔ ان کی عمر 1500 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو باؤ بابا دنیا کا سب سے موٹا درخت ہے۔ افریقہ میں پائے جانے والے اس درخت کے تنے کی گہرائی تقریباً 50 سے 70 فٹ تک ہوتی ہے۔ اس پر سفید پھول لگتے ہیں جو صرف رات کے وقت کھلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس درخت پر پیلے رنگ کے بھی لمبے لمبے پھل بھی لگتے ہیں جنہیں ترش کدو اور بندروں کی روٹی بھی کہتے ہیں۔ اس پھل کو لوگ کھاتے ہیں۔ مختلف مشروبات میں بھی اس کا رس شامل کیا جاتا ہے۔ گینگو بلوبا دنیا کا قدیم ترین درخت ہے جو لاکھوں سال پہلے بھی زمین پر موجود تھا۔ اس کا وطن چین ہے جہاں سے یہ پوری دنیا میں پھیلے۔ اس درخت کی لمبائی تقریباً 60 سے 80 فٹ تک ہوتی ہے۔ اس کی شاخوں پر خول میں لپٹا ہوا بیج بھی لگتا ہے جسے بھون کر کھایا جاتا ہے۔ کنگو کے درخت کے مختلف حصے چینی طب کی دواؤں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ منفرد درخت برگد ایک حیرت انگیز درخت ہے جو جنوبی ایشیائی ممالک میں پایا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا غالباً واحد درخت ہے جس کی داڑھی یا شاخیں زمین میں پہنچ کے ایک الگ درخت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کے نئے تنے بڑھتے بڑھتے ایک ہی درخت کے تنے بن جاتے ہیں۔ سری لنکا میں بڑھ کے قدیم درخت کے 350 بڑے اور 3000 چھوٹے تنے ہیں جو ایک ہی درخت سے ہیں۔ مغربی بنگال میں بھی ایک ایسا باغ ہے جہاں درخت کے نیچے 7000 آدمی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اللہ زبردست۔ درختوں سے مجھے بڑا ہی پیار ہے، درختوں سے، پہاڑوں سے۔ پہاڑوں کے اگر بہت سے دیکھتے رہے نا تو بہت ہی دل پہ اثر آتا ہے۔ اور مجھے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ پہاڑ چلتے ہیں، آگے بھی آ جاتے ہیں، اور پیچھے بہت پیچھے دور بھی چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ کوئی ایسی جگہ پہ ہوں جہاں آپ کو پہاڑ نظر آتے ہیں یا پہاڑیاں، ان کو روزانہ آپ دیکھیں گے تو ہر روز آپ کو ان کی ایک نئی شکل نظر آئے گی۔ یہ میں نے خود نوٹ کیا ہے، کافی عرصہ میں دیکھتی رہتی میں۔ ہمارے گھر کے سامنے بھی پہاڑیاں تھیں، دروازہ کھولو بالکل سامنے، کبھی لگتی اتنی پاس آ گئے، کبھی اتنی دور چلی گئی۔ جب دور ہو جاتی تھی تو دل بڑا خفا ہو جاتا، جب پاس آتی تھی تو دل کو بڑا سکون لگتا تھا۔ یہ زبردست بات ہے، حیران ہوتا ہے اللہ کی شان پہ، سب کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ لیکن پاکستان میں درختوں کی بڑی بے قدری ہے، اتنی بے قدری ہے، لوگ اتنے گھروں میں بھی اتنے قدیم درختوں کو بھی آرام سکون سے کاٹ کے ایک دم پر پھینک دیتے ہیں۔ مجھے پاکستان میں کوئی قدر نہیں ہے، درختوں کی کوئی قدر بھی نہیں، نہ کہ درختوں کو دیکھ اتنا دل کو سکون ملتا ہے، اتنی روحانی طاقت محسوس ہوتی ہے۔ ہماری امی جی کہتی تھی کوئی بھی درخت دیکھو اس کے نیچے کھڑے ہو کے نا ایک بار الحمدللہ 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ کے اس درخت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر ثواب پہنچایا جائے اور اپنی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور کر دے گا۔ جہاں بھی میں کچھ درخت دیکھتی ہوں جا کے کھڑی ہو جاتی ہوں، دعا مانگتی ہوں، تو بس دل بڑا خفا ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاکستان میں درختوں کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اتنے پیارے لگتے ہیں، اتنے خوبصورت لگتے ہیں، اللہ کی شان نظر آتی ہے ان درختوں کو دیکھے تو۔ یہاں تو کوئی لوگ پودوں کی بھی نہیں قدر کرتے ہیں کہ پودوں کی بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے، خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اور ایک بار میں اخبار میں گولڈی شیف بابو جی کے متعلق پڑھا تھا کہ ایک بار وہ گاڑی میں جا رہے تھے تو گاڑی میں ان کے قوال بھی بیٹھے تھے۔ ان کے جو قوال تھے گولڈی شیف کے بہت زبردست، وہ قوالی کرتے ان کی قوالی ہوتی ہے، جو اگر آپ سنیں تو آپ کا دل ہی نہ کرے ختم ہونا، کوئی بڑا دل پہ جوش بلبلہ اور بڑا دل پہ اثر ہوتا ہے۔ بڑے ان کے مشہور خاص قوال تھے، ان کے محبوب قوال نام تھا ان کا، وہی گروپ تھا ان کا نا، تھا ان قوالوں کرنے والوں کا۔ تو ایک دفعہ وہ بابو جی کہیں جا رہے تھے اپنی گاڑی میں، ساتھ قوال بھی بیٹھے تھے، کوئی دشمن تھے، انہوں نے آپ کی گاڑی پہ گولیاں چلانی شروع کر دی۔ گاڑی چلتی رہی، گولیاں چلتی رہیں۔ بابو جی نے اپنے قوالوں سے کہا کہ آپ قوالی شروع کر، انہوں نے قوالی شروع کر دی۔ اب گاڑی کے اندر قوالی وہ گا رہے ہیں، گاڑی میں گولیاں آ رہی ہیں، لیکن اللہ کی شان دیکھیں، ایک گولی کسی کو بھی نہیں لگی، کسی کو نہ گاڑی کو لگی، گاڑی سراغ سراغ۔ جب اپنے وہ گولڈی شیف تک پہنچے ہیں تو گاڑی سے اترے ہیں تو ساری گاڑی میں سراغ ہی سراغ تھے، اور اللہ کی شان کے کسی کو بھی کچھ نہیں ہوا، تاکہ گاڑی کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوا اور گاڑی صحیح چلتی رہی۔ آج بھی وہ گاڑی گولڈی شیف کے ادھر جو میوزیم نے بنایا ہوا رکھی ہوئی ہے۔ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ بڑی حفاظت کرتے ہیں، ان کی بڑی مدد کرتے ہیں۔
اور وہ جس چیزیں جو آنے والی ہوتی ہیں وہ بھی رک جاتی ہیں، ان کے ڈر کے سے ان کے پاس نہیں آتی. یہ اپنی شان ہے. جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں، وہ سب کچھ اپنا تن من دھن سب اللہ کے جو غریب مسکین بندے ہوتے ہیں مستحق ان کے لیے کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اپنا کھانا پینا سب خیال ہی نہیں رکھتے ہیں. بس دنیا کی انہیں پرواہ نہیں ہے، نہ اچھا پہنا نہ اچھا کھانا. اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہوتا ہے جس میں وہ لگے رہتے ہیں دنیا سے بے نیاز. اوکے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو بڑا اجر دیتے ہیں. گولڈن شپ کا نام ہی سنو تو دل ایسے دل بڑے، کیونکہ ہمارا تو بہت ہی پرانا اور بڑا قریبی تعلق گولڈن شپ سے ہے. جو ہمارے بھائیوں کی سسرال تھی وہ گولڈن شپ ویروں کے جو گھر تھے ان سے آگے جا کے نا بہت آگے خراب رستہ ہوتا تھا اس وقت نا. پتہ نہیں اب گولڈن شپ کافی زمانے آگے نہیں گئے ہیں، پتہ نہیں اب وہ رستے ہو سکتا ہے پکے بانی گیا. وہ نوک والے پتھر ادھر ہماری بھابھی کا پیکے گھر تھا، ایک طرف ایک دکان تھی ایک طرف قبرستان تھا. ان کا گھر بہت ہی بڑا تھا، بہت بڑا گھر تھا ان کا. ایک طرف ان کا لان بنے گھر، ایک گھر کا ایک حصہ پورا لان بنا تھا. اتنے پودے سب تھا. اتنی پہلے لمبی گلی آتی تھی، ایک گیٹ آتا تھا اندر جاتے پھر ایک بڑا سا لان، ادھر سامنے ایک برآمدے پیچھے اسٹور بنے ہوئے، پھر ایک طرف دروازہ تھا ادھر پورا ایک اور حصہ الگ، وہاں بھی 2 کمرے اوپر تھا 3-4 سیڑھی چڑھ کے وہاں پورے ایک لان، پھر آگے بہت بڑا سین، پھر گھر، پھر بیک سائڈ پہ گلی کا دروازہ تھا. بھابھی کے ساتھ جاتے تھے اور میں تو زیادہ ہی بھابھی کے ساتھ بھی آتی تھی کیوں چھوٹی تھی نا تو ان کے بچے سے روتے یا چھوٹے ہوتے تھے. جاوید روئی اختر، جاوید روئی خالد شہد شکیل بٹو، سردار ابھی کے حمید اختر، مدافع بھی وہاں بھی ہوتی تھی ان کے بھی اختر. یہ سارے بچے اکٹھے بہنوں 3 بہنیں اکٹھی آتی ہیں تو یہ سارے لیٹ جاتی ہیں کمرے میں. تو میں سارے بچے ہوتے تھے جاوید شاہد خالد روئی، ادھر مدافع بھی سارے بچے زیادہ شہدا اختر سارے کھیلتے تھے. نیاز بھی ہوتا تھا، غلام دستگیر بھی. تو ہم چھوٹے چھوٹے جی جا کے نا ان کا ساتھ ہی کچن کا دروازہ بائیں طرف کھلتا ہے سین کی طرف نا، اچار ان کو بیجی کا بڑے مزے کا اتنا مزے کا اچار، وہ جی بالی بھی جا کے ایک آم کا اچار ایک ڈلی نکال کے کھانے. اس کا سادہ زندگی تھی. بچے ایسے گھومتے کھیلتے آپس میں کھیل کھال کے اپنا ٹائم پورا کر لیتے اتنے، پھر بھی اتنے خوش رہتے تھے. نہ لباس کا پتہ ہوتا تھا بچوں کو نہ جوتوں کا، جو ملا اپنا خوش باش. یہ اویئرنیس نہیں تھی فلاں سے کھانا اچھا ملتا ہے، فلاں کے اسٹور سے کپڑے اچھے ملتے، فلاں کریم اچھی ملتی. سیدھی سادی زندگی تھی اپنے سکون آرام میں. اب اتنا کچھ ہے، اتنے لباس ہیں، اتنے کھانے ہیں. اگر بچوں کو غور سے کا مطالعہ کرو تو اتنی بدتمیزی ان کی دیکھ نہیں آتی ہیں، اتنی ان کی ہرس ہے. کھاتے ہیں تو ایسے انسانوں کی طرح نہیں کھاتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے. پتہ نہیں کیا بات ہوگی ہے، نہ بس افسوس ہوتا ہے. دیکھیے ہمارے زمانے سیدھے سادے بچے تھے، جو کہہ دیا سن لیا. ایک آج کو بچہ تھوڑی سی ضد کرتا تھا، تھوڑے رو دو کے بیچارے چپ ہو جاتا تھا. وہ قاسم علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان ہم پر فرض کی کہ عبادات کا مقصد بھی ہمیں ہمارے مشن کا ایک آخرت جو یاد آنی ہے. نماز میں ہماری پہلی دعا یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ ہم تجھ سے سیدھا راستہ مانگتے ہیں، اور سیدھے راستے ادھر سے انسان کا مقصد اور مشن ہے. ایک ایسا راستہ جس میں دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کا بھی حق دار ہوتا ہے اور تمام انسانیت کے لیے نفع مند بھی مخلوق بنتا ہے. مائیکل اینجلو کہتا ہے کہ ایک انسان نے اعلیٰ مقصد بنایا پھر اس کو حاصل نہ کر سکا، یہ کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ نقصان تو یہ ہے کہ انسان کا مقصد بہت چھوٹا اور وہ اس کو حاصل کر لے. ایک اعلیٰ مشن اور مقصد سے وابستہ انسان اپنی زندگی کی قدر کرتے ہیں. اس کو اس بات کا ادراک ہو جاتا ہے کہ دنیا میں بار بار نہیں آنا ہے. میرے پاس اس وقت تک سانس ہے جب تک سانس ہے. اسی موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی زندگی میں پوری توانائیاں اپنے مشن مقصد کے لیے لگا دیتے ہیں. زندگی کو قیمتی تصور کرنے کے جذبہ انسان میں شکر گزاری کا احساس پیدا کرتے ہیں. اپنی جسمانی نعمتوں کے ساتھ وہ خیال کی اس دولت پر بھی شکر گزار رکھے جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہوتا ہے. شکر گزاری کا یہ جذبہ اس پر نعمتوں کے دروازے کھول لیتا ہے اور وہ دلی سکون سے نوازا جاتا ہے
اور پوری لگن کے ساتھ اپنی منزل کو پانے میں لگ جاتے ہیں۔ مشن کو ذہن میں رکھ کر زندگی گزارنے والا شخص اپنی زندگی میں آنے والے ہر نئے دن کے ایک نیا موقع سمجھتا ہے اور اس سوچ کے ساتھ دن کا آغاز کرتا ہے کہ آج کا دن میرے لیے ایک شاندار موقع ہے جس کی بدولت میں اپنی منزل کی جانب کئی سارے قدم اٹھا سکتا ہوں۔ یہ سوچ جس انسان کی بھی ہوتی ہے اس کی توانائی کی سطح بڑھتی جاتی ہے، پھر مشکل اور ناموافق حالات میں بھی دل برداشتہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی شخص کو اپنے کام سے محبت ہو جاتی ہے، پھر وہ محبت کے ساتھ کام کرنا سیکھ جاتا ہے۔ ایسے میں پھر وہ تھکتا کبھی نہیں، اگر تھک جائے تو تھکاوٹ اس کو مزہ دیتی ہے اور وہ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ اس کی جذباتی اور ذہنی صحت پر بھی مثبت اثرات چھوڑتی ہے۔ اپنا مقصد ہمیشہ بڑا رکھنا چاہیے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس زیادہ وسائل نہیں ہیں تو پھر کسی بڑے مشن کا چھوٹا سا حصہ ہی بن جائیے۔ آپ جب بھی اپنے ویژن اور مشن کے راستے پر گامزن ہوں گے تو آپ کو سب سے بڑا انعام اعلیٰ ظرفی کا ملے گا۔ آپ کا دل تنگ نہیں ہوگا۔ اعلیٰ ظرفی کا ایک بھرپور فائدہ یہ ہوگا کہ زندگی کے معمولی حالات اور مشکلات پھر آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن پائیں گی، نہ ہی آپ جلد حوصلہ اور ہمت ہاریں گے۔ آپ کا دل دوسرے انسانوں کے لیے بھی تنگ نہیں ہوگا۔ اس مشن میں آنے ہر انسان کو آپ کھلے دل سے خوش آمدید کہیں گے، حسد کینہ کے بجائے اس کے لیے خلوص کے جذبات رکھیں گے، کیونکہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ شخص بالآخر میرے مشن ہی کو فائدہ دے رہا ہے۔ زبردست معلومات کا خزانہ۔ چمگادڑ دنیا کی واحد ممالیہ ہے جو اڑ سکتی ہے۔ شہد کے مکھیاں سپر کمپیوٹر سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے پھولوں کے درمیان باہمی راستہ تلاش کر لیتی ہیں۔ سائنسدان ہر سال جانوروں کی 15,000 نئی اقسام دریافت کرتے ہیں۔ واہ! کوا ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد کئی برس تک انسانی چہرہ پہچان سکتے ہیں۔ یہ تو بڑی زبردست بات ہے۔ ریچھ 18 میل سے دور سونگھ کر بھی اپنی خوراک کا سراغ لگا لیتے ہیں۔ زبردست۔ زرافہ عام طور پر دن میں تقریباً 20 منٹ کی نیند لیتا ہے۔ بحر کاہل سب سے بڑا سمندر ہے۔ یہ زبردست، بڑی زبردست بات ہے۔ تو بڑا حیران ہوتے ہیں۔ میں جب چھوٹی تھی کئی بار دیکھنے میں چینٹی ادھر سے آ رہی دیوار پہ نا، دوسری چینٹی جا رہی، دونوں آپس میں ملتی ہیں نا، بڑا کہ مزے کا کھیل لگتا تھا چھوٹے ہوتے نا۔ کتنا عرصہ میں دیکھتی رہی ایسے کہ ایک چینٹی ادھر سے آ رہی ہوتی ہے، دوسری سے ایسے کوئی پتہ نہیں کوئی سونگتی ہے یہ کیا نا، ایسے لگتا ہے دونوں آپس میں ملتی ہیں نا، اتنا پیارا لگتا تھا۔ پھر چھوٹے تھے کہانی بھی پڑھی تھی کہ بادشاہ تھا وہ جنگ میں ہار کے بھاگ کے کدھر چھپ کے بیٹھ گیا تھا غار میں، پھر اس نے دیکھا ایک چینٹی پہ اوپر پہنچتی ہے پھر نیچے گر جاتی، پھر جاتی، اس چیز سے 17 بار نیچے گری ہے، آخر اوپر چڑھ گئی۔ اس وہی بادشاہ تھا، مسلمان بادشاہ تھا، اب میں اس کا نام بھول گیا۔ اس نے سوچا کہ اتنی چینٹی اتنی کمزور سی اتنی چھوٹی سی چیز ہے تو اتنی بہادر ہے، 17 بار نیچے گری ہے تو وہ نہیں حوصلہ نہیں آ رہی، اور میں اتنا بڑا انسان ہو کے کہ دشمن کے حملے سے پا کے یہاں پھر وہی باہر نکلا اور وہاں جا کے اس نے اس قدر تیزی سے مقابلہ کیا کہ وہ جیت گیا۔ اب مجھے بادشاہ کا صحیح نام نہیں یاد رہا ہے، اس لیے میں کوئی اور ہی لینا نہیں چاہتی ہوں کہ بعد میں کوئی اور نہ بات ہو جاتا ہے نا، کیونکہ خاص جو معاملے ہوتے ہیں، خاص جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے وہی نام مشہور ہوتے ہیں، وہی چلتے ہیں نا۔ اچھا جی، آج جب اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ، یا حافظ یا اسلام، یا حافظ یا اسلام، اللہ حافظ، اللہ نے اللہ